मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वीर साहिब जी की खुसूसी नशरियात हमारा है रमज़ान में एक मरतबा फिर से तमाम उम्मत मुस्लिमा और सब लोग को देख रहे हैं हमारी नशरियात। बिलाल हुसैन और साजिद हुसैन का अस्सलाम वालेकुम। और आप रोज़ हमें लाइव देखते हैं और चाँद रात तक ये लाइव सिलसिला चलता रहेगा, जिसमें हमारे न सिर्फ बिज़नेस कम्युनिटी के लोग, समाजी रहनुमा और पाकिस्तान के जय्यद उलमा रोशनी डालते हैं अहमियत रमज़ान पर, और नात और मनकबत पढ़ने वाले हजरात भी दूर दराज से आते हैं और नात और मनकबत पढ़ते हैं, जिनका फ़ैसला मेरिट पर हमारे जज राना अब्दुल बासित सोहरवर्दी करते हैं। आप भी मारूफ सना ख्वां में तारुफ कर दूँ। आज जो अभी हमारे पहले सेगमेंट में लोग मौजूद हैं, आप समाजी रहनुमा हैं और उनके साथ साथ आप मारूफ बिजनेसमैन हैं, याकूब पेजी साहब। बहुत शुक्रिया सर, पेजी साहब आपने टाइम दिया। उनके साथ मौजूद हैं अब्दुल बासित राना सोहरवर्दी। बहुत शुक्रिया बासित भाई आपका भी। उनके साथ मौलाना अशरफ अली मुंतजरी भी हमारे साथ मौजूद है। बहुत शुक्रिया मौलाना साहब आपका भी। उनके साथ आमिर रिजवी और फराज कादरी भी नात रसूल मकबूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पढ़ेंगे। स्क्रीन पर नंबर मौजूद है, आप इस पर कॉल करें। कोई भी आपको शरई मामला कोई दरपेश है या आप रमज़ान के हवाले से, रोज़ों के हवाले से कोई आपको सवाल करना है तो आप हमें ज़रूर कॉल करें। मौलाना साहब उसका आपको मसाइल का जवाब देंगे। लाइव कॉल्स हम लेंगे सर, आप लाइव कॉल करें। जब तक मैं चाहूँगा कि स्टार्ट करते हैं राना अब्दुल बासित सोहरवर्दी के हम कलाम से, तो फिर हम नशरियात को आगे बढ़ाते हैं। बिस्मिल्लाह राना साहब। बात उन पर जो छोड़ देते हैं, बात उन पर जो छोड़ देते हैं, दिल शिकस्ता वो जोड़ देते हैं। अल्लामा साहब, उनके जूदो सखा का क्या कहना, लाख मांगो करोड़ देते हैं। और किला की देगा से जिस तरफ वो नजर नहीं आते, जिस तरफ आप नजर नहीं आते, हम वो रास्ता ही छोड़ देते हैं। और मक्ते में इमाम इनकलाब नात फरमाते हैं, काबा बनता है उस तरफ रियाज, वो जिधर रुख को मोड़ देते हैं, दिल शिकस्ता वो जोड़ देते हैं। माशाल्लाह, बहुत खूब। नंबर मौजूद है, आप इस पे कॉल करें। मौलाना साहब से आपको कोई सवाल करना है तो पूरे मुल्क से आप कॉल कर सकते हैं, बल्कि पूरी दुनिया से आप कॉल कर सकते हैं। मैं ज़रा याकूब पेची साहब से हम का आगाज़ करते हैं। याकूब साहब, थर और दीगर जगहों पे तो आपकी खिदमत आप जाते हैं और थर के लोगों के लिए बहुत कुछ करने का आपका एक मिशन है, एक विजन है, एक माइंड सेट आपका बना है, और अक्सर बेशतर आप निकल भी जाते हैं। जहाँ तक मेरी इंफॉर्मेशन है, आगे क्या और करना है? कोई मकसद है ज़िंदगी का? मकसद मेरे ख्याल में सबों की ज़िंदगी का यही मकसद होना चाहिए कि एक तो हम अपने से कम प्रिविलेज लोग जो हैं उनको हम हाथ पकड़ के उठाएं। और मेरा बेसिकली मकसद ये है कि मैं
جتنی زیادہ تعلیم کو عام کر سکوں، اور اسی سلسلے میں ووکیشنل ٹریننگ بھی، جو لوگ اسکل سیکھنا چاہتے ہیں تو ان کے لیے ووکیشنل ٹریننگ، امپاورمنٹ ہو، لوگوں کو آپ راشن گھر نہ پہنچائیں، ان کو راشن خریدنے کے قابل بنائیں. کیا بات تو بیسیکلی میری کوشش ہے، بہترین تجویز. تو اسی کوشش میں کوشاں ہوں. اور کس قدر کامیاب ہوئے ہیں اور آگے؟ الحمدللہ ہمارا جو ادارہ ہے تھر ایجوکیشن الائنس، جی، وہ ایجوکیشن میں کافی کام کر رہا ہے. ابھی بھی پرائم منسٹر کی ایک اسکیم ہے، اس کے تحت ہم اسکل ڈیولپمنٹ کے کام کر رہے ہیں، اور وہاں ہم نے ایک سلائی مشینوں کا یونٹ بھی لگایا ہوا ہے جہاں لوگوں کو ٹریننگ دیتے ہیں. تو ہماری کوشش یہی ہوتی ہے کہ لوگ اپنا روزگار خود کمانے کے قابل ہوں. ہم اس قوم کو بھکاری نہیں دیکھنا چاہتے. ہم چاہتے ہیں کہ ہر آدمی اپنا بزنس، اپنا کاروبار کر لے، یا کہیں نوکری بھی کرے تو اس کے پاس اتنا ہنر ہو کہ وہ عزت سے 2 وقت کی روٹی کھا سکے. تو یہ جتنا بھی آپ کام کر رہے ہیں، جو آپ کا مائنڈ سیٹ ہے، حکومت بھی تعاون کرتی ہے؟ دیکھیں، ہر جگہ یہ سوال ہوتا ہے کہ حکومت کیا کر رہی ہے، یا حکومت تعاون کرتی ہے یا نہیں حکومت کا یہ کرتی. کہنا ہے کہ ہم پبلک پرائیوٹ بہت سارے پروجیکٹ کر رہے ہیں، بہت ساری این جی اوز ہمارے ساتھ منسلک ہیں، بہت سارے پروجیکٹ پائپ لائن میں ہیں. دیکھیں، حکومت اپنی حد تک ضرور کام کر رہی ہے، لیکن ابھی جو ریسنٹلی فلڈ آیا اس کے بعد جو ہے سچویشن حکومت کے بھی ہاتھ سے نکل گئی. اتنی زیادہ تباہی تھی. تو حکومت اپنے حد تک بالکل کام کر رہی ہے، اور این جی اوز کے ساتھ بھی مل کے کام کر رہی ہے. لیکن میں ذاتی طور پہ یہ سمجھتا ہوں کہ ہمیں ایز انڈیویژول، ایز پاکستانی، ہمیں خود آگے بڑھنا چاہیے، اور ہمیں جو ہمارے بس میں ہے وہ ہم ضرور کر لیں. اگر آپ 2 بچوں کو پڑھا سکتے ہیں تو آپ ضرور پڑھا لیں. آپ بھلے انہیں کچھ تھوڑا سا بیسک تعلیم دے دیں، آپ دینی تعلیم دے سکتے ہیں، آپ دینی تعلیم دے دیں. بیسیکلی تو ہمیں شعور دینا ہے. بیسیکلی اگر ہم، وہ کہتے ہیں کہ شعور میں جو عین ہے وہ ہے ہی علم کا. کیا بات ہے. باقی تو شعور ہے. تو اگر ہم شعور دے دیں، تعلیم سے آگاہی آئے گی اور برے بھلے کی تمیز آئے گی، تو وہ ہی میرا بیسیکلی ایم ہے زندگی میں. بہت اچھا آپ لکھتے بھی ہیں، بہت اچھی آپ شاعری بھی کرتے ہیں. تو اگر چند اشعار ہماری ٹرانسمیشن کی نظر ہو جائیں پیچی صاحب. جی میں لکھتا ضرور ہوں، بہت اچھا تو خیر میں نہیں لکھتا، لیکن بس تک بندی میں کر لیتا ہوں. مجھے یاد نہیں رہتا، میں دیکھتا ہوں مجھے کچھ مل جاتا ہے تو میں ضرور، جب تک آپ چلیں میں جب تک مولانا صاحب سے، تو پھر پیچی صاحب کی ہم کوئی ان کی پسندیدہ کوئی شاعری ہے تو اس کو بھی ہم اپنی نشریات کیسا بناتے ہیں. مولانا صاحب، دوسرے اشرے میں ہم آ چکے ہیں. کل بھی ہم نے بہت ساری لائیو کالز لیں تاکہ امت مسلمہ کی اصلاح ہو سکے، اتحاد بین المسلمین کو ہم فروغ دیں. آج ہم بات کرتے ہیں کہ بہت ساری جگہوں پر یہ جو بہت ساری سحری، افطاری، گورنر ہاؤس میں بھی اب عوام بڑھ چڑھ کر، تربیت کون کرے گا، ہنر کون دے گا لوگوں کو. جیسے پیچی صاحب نے کہا بھائی آپ ان کو نوکری دے دیں، ان کو وہ ہڈرام تو نہ بنائیں کہ یہ عادی ہو جائیں کہ بھائی کھانا مل رہا ہے بس اللہ اللہ خیر سلام. اس کے لیے کوئی آپ کیا تجویز کریں گے؟ دین اسلام کیا کہتا ہے؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی محمد وآلہ الطیبین الطاہرین. سب سے پہلے ساجد بھائی، بلال بھائی اور دیگر مہمانان گرامی اور ہماری پوری ٹیم کو اور سامعین کو السلام علیکم. وعلیکم السلام. بندہ ناچیز مولانا اشرف علی منتظری آپ سے مخاطب ہوں. دیکھیے، خدا کے نزدیک جو ہے پسندیدہ دین، اللہ نے جس دین کو پسند کیا ہے وہ اسلام ہے. بے شک. اس اسلام کے اندر جو ہے جو اصول و قواعد قلب پیغمبر پہ نازل کیے گئے قرآن حکیم، اس کے اندر تمام چیزوں کا حل موجود ہے. اور پہلی جو وہی ہے پیغمبر کے اوپر وہ اقرا ہے. سبحان اقرا بسم ربک الذی خلق، پڑھ اپنے رب کے نام سے جو اکرم ہے. بے شک. کہنے کا مقصد یہ ہے گا کہ یہ ایک مسلمان کو بتانا پڑے گا. یہ سبحان اللہ. ایک مسلمان کو یہ چیز گائیڈ کرنی پڑ رہی ہے. وہ کہتے ہیں نا کہ جس طرح جو ہے
यानी सूरज को रोशनी दिखाने वाली बात है। बड़ी अजीब बात है। कुरान सबके घर में मौजूद है, लेकिन मसला ये है वो जमाने में मोअज़्ज़िज़ से मुसलमान होकर हम ख्वार व तारिक कुरान हो गए। वाह 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 वाह, ये बड़ी अजीब बात है। बात ये है, जैसे अभी हमारे बरादर अजीज ने इशारा किया कि ये जो राशन तकसीम करके लोगों को राशन का आदी नहीं बनाए, बल्कि लोगों को स्किल में डालें, यानी उनको इस काबिल करें कि वो अपना रोजगार खुद में। देखिए ना, दीन जो है ना इस हाथ को पसंद करता है, देने इस वाले हाथ को हाथ। पसंद नहीं करता। सुभान अल्लाह। मांगने वाले की गवाही कबूल नहीं है, मांगने वाले की गवाही काबिल कबूल नहीं है, सबसे पहला जो है। और दूसरी बात है, मुजम्मत है, हकदार का एक मसला अलग है, लेकिन यहाँ पे हकदार नहीं है साहब। अब मसला ये है कि इस सोसाइटी के अंदर दर्दमंद, जैसे हजरत अली अलैहिस्सलाम का फरमान है कि लोग जो है, यानी मसलन एहसास, दीन है एहसास का नाम, जिस दिन जमीन पे एहसास हो जाएगा, जमीन पे अमन कायम हो जाएगा। मसला ये है किसी की मुश्किल वक्त में आपने मदद कर दी, ये उस काबिल नहीं है। बंदे को उस काबिल बना दें। मसलन एक मिसाल दे रहा हूँ, ये जो हम जितनी भी चैरिटी देते हैं, चाहे समाजी तंजीमें काम करें, मजहबी तंजीमें काम करें, ये कोई भी इदारा काम करे, हुकूमतें भी करें, लेकिन एक मसला ये है, आप मुझे एक चीज बताएं, माशाल्लाह पाकिस्तान में हजारों की तादाद में तंजीमें हैं, समाजी तंजीमें, हर कोई अपने अपने हिसाब से काम कर रही है। सब ये नहीं कह सकती कि मैं 100% काम कर रहा हूँ, कोई भी ये दावा नहीं कर सकता, ना हुकूमत ये कर सकती है। लेकिन एक मसलन इतना कुछ चैरिटी पाकिस्तान में मतलब दिया जा रहा है, इतना कुछ समाजी काम हो रहा है, तब तो पाकिस्तान को तो दूसरे ममालिक को ताउन करना चाहिए था भाई। क्या बात। जिस हिसाब से मसलन एक मिसाल है, अभी जैसे आपने इशारा किया साहब, ये इफ्तारी सहरी खिलाई जा रही है, बहुत अच्छी बात है। बात ये है साहब, इज्जत नफ्स मजरू करके खिलाया तो क्या खिलाया, क्या बात है, क्या बात है। ये बड़ी यानी दर्दनाक यानी जुर्म है ये। क्या कहें उनको कि वो 10 किलो का आटा देते हैं और तस्वीरें खिंचवाते हैं। बात ये है ना, देखिए दीन कहता है इस हाथ से दो तो इस हाथ को पता ना चले, दीन तो ये कहता है। तो फिर ये लोग क्यों नहीं इस पे अमल करते, वजह क्या अब है? मामला ये है साहब, आप एक लाठी से सबको नहीं हाँक सकते, ठीक है। हमारे पास कोई पावर नहीं है, डंडा नहीं है, हम कैसे समझाएं इनको। लोग अपने बाप की नहीं सुनते, मौलाना की सुनेंगे। बात ये है, हमारा काम बोलना है, हमारा काम जो है अपना जो जिम्मेदारी, हर फर्द अपनी अपनी जिम्मेदारी अदा करे। मैं समझता हूँ सोसाइटी में सुधार आ जाएगा। मसला ये है एक आदमी काम नहीं कर रहा, वो तनकीद कर रहा है। आप छोटी सी मिसाल ले लें, देखिए हमारे यहाँ माशाल्लाह ये जो गवर्नमेंट स्कूल जितने भी बने हुए हैं, अभी भाई साहब ने जैसे थर की मिसाल दी कि थर में वो काम कर रहे हैं, बहुत अच्छी बात है और मैं अप्रिशिएट करता हूँ। और मैं परवरदिगार से दुआ गो इनको इस्तकामत दे और ये मजीद इनको इसमें जो ना कामयाबी और कामयाब, क्योंकि वहाँ जरूरत है, क्योंकि सबसे पसमानदा इलाका है पाकिस्तान का, पसमानदा इलाकों में से एक इलाका है। लेकिन वो अलग बात है कि ये सियासत की नजर हो गया साहब। बात ये है कि यहाँ पर जो है ये नूरा कश्ती में आवाम पिसती है। अब मैं बात करूंगा तो फिर वो मजहब से भी आगे सियासी हो जाएगा। मैं वो बात कंट्रोवर्शियल बात नहीं करना चाहता, लेकिन बात सारी ये है कि हकदार आदमी, हर फर्द को पता है हकदार कौन है। आपके पड़ोस में गरीब लोग रहते हैं, आपको नहीं पता। अच्छा, यहाँ लोग कहते हैं साहब हमें हकदार नहीं मिलता। भाई क्यों नहीं मिलता? आपके घर में जो मुलाजिम है वो हकदार है। क्या बात है, क्या आपके घर में जो चौकीदार है वो हकदार है, आपका ड्राइवर है हकदार है। भाई हर आदमी के आगे पेट लगा हुआ है ना। एक मिसाल दे रहा हूं, जब हर आदमी की जरूरत पूरी होगी तो वो क्यों जाएगा भीख मांगने के लिए? क्या बात। लेकिन मसला ये है, एक माफिया है और जो बाकायदा इस किस्म के लोगों को शेल्टर देता है। ये है सबसे बड़े मुजरिम, ये हैं सबसे बड़े मुजरिम। मैं यहाँ रोकूंगा आपको, मुझे साहब आगे बढ़ाएंगे इस सिलसिले को। फर्स्ट राउंड, सेकंड राउंड हमारा चल रहा है। अब एक आज जो यहाँ पर साहब मौजूद हैं वो 2 राउंड ये क्वालिफाई कर चुके हैं, आज उनका 3rd राउंड है। अगर ये भी आज क्वालिफाई कर जाते हैं तो वो फाइनल राउंड में जाएंगे। तो आमिर रिजवी, बिस्मिल्लाह सर, माइक आपके सामने। 2 मिनट का सिर्फ आपके पास टाइम है। टाइम बहुत शॉर्ट होता जा रहा है, अब आप लोगों का मुकाबला सकते हैं। 2 मिनट आपने पढ़ना है और राना साहब फैसला करेंगे कि जी आज आप आगे जा रहे हैं या यहीं से घर जा रहे हैं आप। मुझ में उनकी वाह वाह, क्या बात। वो शहीदो जहां वो सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। उनका मदहा
وہ رسول زمان وہ کہاں میں کہاں ان کے دامن سے وابستہ میری نجات ان پہ قربان میری حیات و ممات میں گناہگار وہ بے قصوں کی امان وہ کہاں میں کہاں مجھ میں ان کی ثنا کا سلیقہ کہاں وہ مدینہ ہے جو عرش کا وہ مدینہ بھرم جو بنا فرش کا وہ مدینہ جہاں رحمت بے قرار میں بھی پہنچوں وہاں کیا بات وہ کہاں میں کہاں بہت شکریہ سبحان اللہ، عامر رضوی۔ ماشاءاللہ۔ رانا صاحب تھرڈ راؤنڈ بہت خوبصورت انہوں نے انداز پڑھا، جو انداز تھا اسی انداز میں انہوں نے پڑھا۔ یہ کلام امام انقلاب نات حضرت علامہ سید محمد ضیاء الدین سہروردی شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا، جو میرے دادا مرشد ہے، اور اس کو جو پڑھا ہے وہ میرے مرشد کریم سفیر سلسلہ علیہ سہروردیہ الحاج حق ادا کیا ہے۔ الحاج سید محمد فضل الدین سہروردی صاحب نے اس کلام کو پڑھا ہے۔ ماشاءاللہ جس طریقے سے انہوں نے پڑھا ہے اسی طریقے سے انہوں نے کوشش کی پڑھنے کی، اور بہت احسن انداز سے، بہت سکون سے الحمدللہ انہوں نے کلام کا حق ادا کیا۔ یہ ہمارے ساتھ فائنل میں موجود فائنل میں چلیں جی، مبارک ماشاءاللہ، ہو کیا بات بھائی، ہے۔ آپ فائنل میں پہنچ گئے، آپ کو مبارک ہو۔ اور ہماری کوشش ہے کہ جو لوگ جیت جائیں تو ہم ان کی بھی ہم پذیرائی کریں، ڈفرینٹ برانڈز کے ہم آپ کو گفٹ ہیمپر سے بھی نوازیں گے۔ یہ پہلے صاحب ہیں جو فائنل تک رسائی لے چکے ہیں، سلسلہ ہمارا چلے گا۔ ہماری کوشش ہے کہ 22 یا 23 رمضان تک ہم فائنل کر دیں اور آپ کو گفٹ ہیمپر سے ہم نوازیں جو ہم سے ہو سکے گا۔ پیچی صاحب سے ہم درخواست کر رہے تھے کہ وہ کچھ اشعار سنائیں۔ یعقوب صاحب بسم اللہ سر، آپ کے اشعار بھی ہم چاہیں گے کہ یہ تاریخ کا حصہ بن جائیں۔ جی میں کچھ سناتا ہوں۔ میرے کاندھوں پر بوجھ ہے اپنے گناہوں کا، میرے کاندھوں پر بوجھ ہے اپنے گناہوں کا، معافی کا طالب ہوں تجھ سے اپنے گناہوں کا۔ کس طور پر سامنا کر پاؤں گا روز حشر میں تیرا، کس طور سامنا کر پاؤں گا روز حشر میں تیرا، کیسے دوں گا حساب میں آخر اپنے گناہوں کا۔ نہ جانے صغیرہ ہے کہ کبیرہ ہے مگر ذخیرہ ہے، کیا بات ہے، واہ۔ شرمسار ہوں کیسے کروں کفارہ اپنے گناہوں کا، تائب ہوں ورد استغفار بھی زبان پہ جاری ہے، تائب ہوں ورد استغفار بھی زبان پہ جاری ہے، دل سے نادم بھی مجرم ہوں اپنے گناہوں کا۔ تو رحیم ہے تو کریم ہے درگزر کر دے خطائیں، بہت دل گرفتہ ہوں خطا کار ہوں اپنے گناہوں کا۔ آمین، کیا بات ہے، یہ کیا دیکھیے بات ہمارے ہے، یعقوب ماشاءاللہ۔ پیچی صاحب ہم نے جیسے کہا کہ بہت پیارا استغاثہ پیش کیا، بہت پیارا، ریلی اپریشیٹ، بہت اچھا لکھتے ہیں، اور ہم نے ان کو ریکویسٹ کی تھی کہ آپ ہماری ٹرانسمیشن کا ضرور حصہ بنیں۔ اسکرین پر جو نمبر موجود ہے آپ اس پہ کال بھی کر سکتے ہیں، ہم آپ کی کال اپنی نشریات میں شامل کریں گے۔ آگے بڑھاتے ہیں کیونکہ کوشش یہی ہے ہماری کہ دین اسلام کے مثبت پہلوؤں پر ہم بات کریں۔ آگے شہادتیں بھی ہیں، حضرت علی المرتضیٰ کی شہادت ہے، ان کی ہم زندگی پر روشنی ڈالیں گے، اور کل ہم نے فضائل علی
ہم نے لاسٹ میں ڈسکس کیے تھے تو بہت سارے سامعین کی ہمیں کالز اور میسیجز موصول ہوئے کہ فضیلت علی کو آپ پڑھائیں اور اس پہ بات کریں، اور نہ صرف فضیلت علی بلکہ تمام اصحاب رسول اور اہل بیت کی شخصیات کو آپ شامل کریں، ان کی جو سروسز ہیں دین اسلام کے لیے اس پر بھی آپ روشنی ڈالیں۔ منتظر صاحب بسم اللہ سر۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اس میں کوئی شک نہیں کہ دین مکمل نہیں ہو سکتا اس وقت تک جب تک صحابہ کرام کا تذکرہ نہ ہو، خانوادہ اہل بیت کا تذکرہ نہ ہو۔ پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا یعنی یہ تربیت کا ایک پہلو ہے کہ آپ نے صحابہ کرام کی ایک ایسی تربیت کی مسجد نبوی میں کہ مثلا کوئی بھی فرد جو ہے بزم پیغمبر سے ایک دفعہ ہمکنار ہو جاتا تھا سبحان اللہ، تو وہ مرتے دم تک سرکار سے اپنا دامن چھڑاتا نہیں تھا۔ سبحان اللہ۔ کیا بات، اور مسئلہ یہ ہے گا کہ دیکھیے ہر انسان کی شخصیت کا پہلو جو ہے اس کی اپنی طرز عمل ہے۔ سرکار کا طرز عمل یہ تھا کہ آپ کا نا سایہ نہیں تھا، سرکار کا سایہ نہیں تھا۔ اور دوسری بات یہ، اگر کسی نے مسافہ کیا جب تک وہ خود سے ہاتھ نہ چھڑائے آپ ہاتھ نہیں چھڑاتے تھے۔ ہم کسی سے ہاتھ ملاتے ہیں تو ہم فوراً ہاتھ جھٹک دیتے ہیں یا کھینچ لیتے ہیں۔ تو ہاتھ ملانے کے نئے انداز آ گئے، بس ایسے نہیں وہ تو خیر ہماری اپنی وہ ہے نا ایک مثال ہے، میں سرکار کی بتا رہا ہوں۔ سرکار تو بچوں کو بھی سلام کرتے تھے۔ مثلا میں چونکہ فضائل کی بات ہو رہی ہے، ہر کسی کا اپنا کردار ہے جی، اپنی فضیلت ہے۔ حضرت علی علیہ السلام کی فضیلت کے بارے میں تو اتنا ہی کہنا کافی ہے۔ پیغمبر فرماتے ہیں یا علی انت و انا ابا حاضر الامہ، یا علی آپ اور میں امت کے روحانی باپ ہیں۔ سبحان اللہ۔ اگر یہاں کسی کو کہہ دو کہ تمہارے دو باپ ہیں وہ آپ کی جان کو آ جائے گا، لیکن آپ فرما رہے ہیں آپ اور میں جو ہے امت کے باپ ہیں، روحانی باپ۔ بات یہ ہے کہ دیکھیے ایک چیز ہے کہ ہر انسان کی شخصیت کا جو ہے کردار کے مختلف پہلو ہیں۔ مثلا سخاوت دیکھ لیجئے، اخلاق دیکھ لیجئے، اور اس کے علاوہ آپ کا علم دیکھ لیجئے۔ یعنی کچھ لوگوں نے آپس میں مشورہ کیا کہ جی علی ہمیشہ یہ جملہ کہتے ہیں کہ سلونی سلونی، پوچھو مجھ سے زمین سے زیادہ میں آسمان کے رستوں کو جانتا ہوں، تو لہٰذا علی سے کوئی مشکل سوال ہم کر ڈالتے ہیں۔ تو کہتے ہیں ابھی تکبیر کہنا چاہتے تھے نماز کے لیے تو آدمی نے سوال کر لیا، یا علی یہ بتائیے ہمارے پہ ایک جانور ہے، اب وہ جانور پتہ نہیں چل رہا کہ آیا وہ جو ہے بکری ہے یا وہ کتا ہے۔ تو مولانا نے فرمایا ایسا کرو کہ اس کے آگے گھاس رکھو، اگر گھاس کھائے تو بکری، گوشت کھائے تو کتا۔ تو وہ کہنے لگا یا علی یہ کر کے دیکھ لیا، کبھی گھاس کھاتا ہے کبھی گوشت کھاتا ہے۔ آپ نے فرمایا دیکھو کہ بھائی وہ سمٹ کے بیٹھتا ہے، پاؤں سمیٹ کے بیٹھتا ہے، ایسے پھیلا کے بیٹھتا ہے، کہ وہ بھی کر کے دیکھ لیا، کبھی سمیٹ کے بیٹھتا ہے کبھی پھیلا کے بیٹھتا ہے۔ تو کہا پانی آگے رکھو، اگر پانی جو ہے منہ سے پیے تو بکری، اور اگر جو ہے چاٹ کے پیے تو کتا۔ کہا وہ بھی کر کے دیکھ لیا، وہ کبھی چاٹ کے پیتا ہے کبھی منہ سے پیتا ہے۔ مولانا نے فرمایا ایسا کرو اس کو ذبح کر ڈالو۔ اب وہ تو نہیں کہہ سکتا کہ میں نے ذبح بھی کر کے دیکھ لیا، یعنی مقصد کہنے کا یہ گا۔ اور کچھ لوگوں نے پلان بنایا صاحب آج ہم ایسا کریں گے، یہی روکوں گا، ایک کمرشل آ گیا بہت امپورٹنٹ، کیونکہ اسی بدولت ہماری نشریات چل رہی ہوتی ہے۔ بہت اچھے فضیلت بتا رہے تھے آپ مولا علی کی۔ ایک بریک لیتے ہیں سر، بریک کے بعد حاصل ہوتے ہیں۔ خوش آمدید، ہمارا ہے رمضان اسپیشل، آپ دیکھتے ہیں رات 10 سے رات 11:30 تک لائیو، اور اسکرین پر جو نمبر دیے جا رہے ہیں آپ کو، آپ ان پر کال کریں اور ہمارے علماء سے آپ رمضان المبارک کے حوالے سے یا کسی بھی شرعی معاملے پر آپ ان سے سوال کر سکتے ہیں۔ ہماری اس لائیو نشریات میں فضائل علی اور فضائل اہل بیت پر ہم بات کر رہے تھے۔ بسم اللہ سر، بریک ہو گیا تھا اس لیے آپ کو ہم نے انٹرپٹ کیا، کنٹینیو کریں۔ حضرت علی علیہ السلام کی شخصیت کے بارے میں آج بھی اقوام متحدہ کے دروازے کے اوپر جو ہے یعنی وہ سنی حرفوں میں اگر لکھا جائے، مثلا یہ جو نہج البلاغہ ہے جو مولا علی علیہ السلام کے خطبات پر مشتمل ہے، اور وہ ایک سائنٹسٹ ہے جس نے نہج البلاغہ کو کسی نے گفٹ کیا اس کو کہ بھائی آپ ایسا کرو یہ نہج البلاغہ کو پڑھو، اور جب اس نے نہج البلاغہ کو پڑھنے کے بعد وہ اس نتیجے پہ پہنچا کہ میرا یہ فائنل ڈیسیژن ہے، میرا یہ آخری فیصلہ ہے، یا تو یہ علی وہ ہستی ہے جس نے کائنات کو اپنے ہاتھوں سے بنایا ہے، یا علی وہ ہستی ہے جس نے کائنات کو بنتے ہوئے دیکھا ہے، کہ اس کے اندر جو ہے
توحید کے اوپر جو مولا کے خطبات ہیں، اس کے اوپر جو ہے عرفان کے متعلق جو خطبات ہیں، اس میں تقوی کے متعلق جو خطبات ہیں. اور واقعاً بات یہ ہے کہ یعنی جو حضرات جو ہے حضرت علی کے فضائل کے قائل نہیں ہیں، وہ بھی جب حضرت علی کے خطبوں کو پڑھتے ہیں تو یعنی سرکش سے سرکش آدمی بھی تسلیم کرتا ہے واقعاً علی علیہ السلام کا علم جو ہے بے مثال ہے. اور علی علیہ السلام سے فرماتے ہیں کہ جی اچھا ہم پہ یہ ایک تہمت لگتی ہے صاحب آپ لوگ جو نا علی علی بہت کرتے ہو. حالانکہ حضرت علی علیہ السلام خود فرماتے ہیں انا عبد من عبید محمد، میں محمد کے غلاموں میں ادنا غلام ہوں. سبحان اللہ. بے شک. اور دوسری بات یہ ہے کہ آپ دیکھیں آپ فرماتے ہیں زقنی رسول اللہ زقن زقا، پیغمبر نے میری اس طرح تربیت کی جس طرح جو ہے ایک جو ہے پرندہ جو ہے اپنے بچے کو کس طرح دانا جو ہے کھلاتا ہے، اس طریقے سے پیغمبر نے ہماری تربیت کری. اور اس کے ساتھ ساتھ آپ دیکھیں کسی بھی جنگ میں علی علیہ السلام کو بھیج رہے ہیں تو یہی کہہ رہے ہیں کہ یا علی ایک آدمی بھی کلمہ توحید پڑھے تو اپنی تلوار کو نیام میں رکھنا. سبحان اللہ. ایک جنگ کے اندر جو ہے مالک اشتر بڑے فخر سے کہہ رہا ہے کہ یا علی آج مولا میں نے آج آپ سے زیادہ آدمیوں کو قتل کیا. مولانا مسکرا کے فرمایا مالک اشتر تیرے سامنے جو آیا تو نے قتل کیا، رب کعبہ کی قسم علی نے اس کو قتل کیا جس کی 7 پشتوں میں کوئی کلمہ توحید پڑھنے والا نہیں. ہمارا ایمان مکمل نہیں ہو سکتا جب تک ہم علی کے فضائل کے قائل نہ ہوں. ہم اس وقت تک کیونکہ دیکھیے مثلا ہم شیعوں کے تو پہلے امام ہیں، مسلمانوں کے جو ہے چوتھے خلیفہ ہیں. اور جب چوتھا خلیفہ مسلمانوں نے تسلیم کیا علی علیہ السلام کو، اس وقت مولانا جو ہے منبر پہ تشریف لے گئے. اور منبر پہ بھی کہاں بیٹھے جہاں پہ پیغمبر تشریف فرما ہوا کرتے. سبحان اللہ. اور جب وہاں تشریف فرما ہوئے لوگوں نے چیمے گوئیاں شروع کری، ارے علی تو وہاں بیٹھ گئے جہاں پیغمبر بیٹھا کرتے تھے. تو فرمایا تم اس بات کے اوپر جو ہے حیرت کرتے ہو، میں تو دوش پیغمبر پہ میں چڑھ کر جو ہے پیغمبر نے مجھے دوش پیغمبر پہ چڑھایا، مہر نبوت پہ. اور اس کے بعد جو ہے خانہ کعبہ کی چھت سے جو ہے بتوں کو توڑوایا میرے دست مبارک سے. یعنی یہ کریڈٹ جو ہے حضرت علی علیہ السلام کی ذات کو ہے. اور آپ کو معلوم ہے کہ آپ کی صاحب خانہ جو ہے، جو آپ کی وائف ہے، آپ کی زوجہ ہے حضرت فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا، ان کا دستور دیکھیں آپ، ان کا سلوک یہ ہے. دیکھیے ایک چیز ہے کسی بھی مرد کو کامیاب کرنے میں عورت کا بڑا کردار ہے. اور آج اگر ہم بھی اپنی زندگیوں میں کامیابی چاہتے ہیں تو ہمیں اہل بیت کی سیرت کو پڑھنا پڑے گا کہ کیا ایسی چیز تھی. میں نے اشارہ کیا کہ پوری کائنات کا مشکل کشا ہے حیدر کرار، مگر حیدر کرار کی جو مشکل کشا ہے وہ فاطمہ زہرا. انسان کی مینٹلٹی ہے جب گھر میں داخل ہوتا ہے صاحب خانہ مسکرا کے استقبال کرے، مرد کی ساری تھکن دور ہو جاتی. تو حضرت فاطمہ زہرا نے ہر موقع پر اچھا کبھی فاطمہ زہرا نے شکوہ نہیں کیا بابا ہر جنگ میں علی کو آگے بھیج رہے ہیں، خدا نہ کرے اگر یہ شہید ہو گئے تو میرا کیا ہوگا. فاطمہ زہرا کیا کر رہی ہیں جب علی زخمی ہو کر آ رہے ہیں، جو میدان جنگ سے واپس بھی تو آنا ہے نا، تو علی کی تلوار کو بھی فاطمہ زہرا دھو رہی ہیں، علی کے زخموں کو بھی فاطمہ زہرا دھو رہی ہیں. تو یہ بھی ایک بہت بڑا ظرف ہے نا. دوسری بات یہ ہے کہ دیکھیے خواتین کا جہاد جو ہے وہ کیا ہے. خواتین کا جہاد مثلا اسلام میں جہاں مردوں نے اپنا کردار ادا کیا، مگر ایسی خواتین بھی گزری ہیں جنہوں نے باقاعدہ ہر موقع پر پیغمبر کی مدد کی ہے. اور سب سے بڑی بات حضرت علی علیہ السلام کے وہ کہنے والے نے کہا نا کہ سر میسر نصر ان شہادت کعبہ ولادت با مسجد شہادت. علی کی منزلت کے لیے کیا کہیں گے جو خانہ کعبہ میں جن کی ولادت ہوئی ہے، مسجد میں جن کی شہادت ہوئی. اور اس کے ساتھ ساتھ جو ہے آپ دیکھیں کہ آپ نے جو ہے ہمیشہ لوگوں کی دستگیری کری ہے. رہ گئی آپ کی کرامت کے بارے میں ایک شخص جو ہے کہنے لگا یا علی آپ بڑا کہتے ہیں نا کہ مجھے سب کچھ پتا ہے، آج بتائیے میں کیا کھاؤں گا. مولانا نے فرمایا جا آج زمین آسمان ایک ہو جائے، آج تو کھائے گا یعنی کیا کھائے گا، دودھ اور چاول. اور وہ کہنے لگا میری ضد ہے کہ میں آج یہ نہیں کھاؤں گا. اپنے گھر میں آیا تو گھر والوں نے بتایا بھائی کیا بنایا ہے آج تم نے. کہا جی آج جو ہے ہم نے دودھ اور چاول. وہ چڑ کے گھر سے چلا گیا. دور سے قافلہ ایک آ رہا تھا، قافلے کو روکا، قافلے والوں کھانے میں کیا ہے. انہوں نے کہا صاحب یہ جو ہے آج دودھ اور چاول بنا ہے. تو وہ پھر برا بلا کہنا شروع کر دیا. قافلے والوں نے سمجھا یہ ہماری انسلٹ کر رہا ہے، تو قافلے والوں نے باندھ کے مار کے اس کو کھلایا. جب وہاں سے کھا کے واپس آیا تو سامنے مولا کائنات موجود تھے. مولا نے فرمایا کیا کھا کے آیا ہے. تو وہ کہنے لگا میں نے کچھ نہیں کھایا. کہا دیکھ میرے کہنے پہ اگر تو دال چاول ہی کھاتا تو صرف وہی کھاتا، تو ابھی مار بھی کھا گیا علی کے بعد دودھ لانے کی وجہ سے. اور دوسری بات یہ ہے کہ حضرت علی علیہ السلام فرماتے انسان کے کردار کی 2 منزل ہے، دل میں اتر جانا یا دل سے اتر جانا. آپ دیکھیں آج سوسائٹی کا سب سے بڑا جو ہے
یعنی مسئلہ یہ ہے کہ ہم کیا کرتے ہیں. دیکھیے اتنی بڑی ہستی ہونے کے باوجود جو ہے مولا محنت کر رہے ہیں. صحیح بات. یعنی مسئلہ یہاں پہ تو آپ کو معلوم ہے اگر کسی کو تھوڑی سی کوئی مطلب کسی کے پاس کوئی اسکل ہو کوئی یعنی اس وقت جو ہے وہ آدمی جو ہے اس کے پاؤں زمین پہ نہیں ٹکتے ہیں. بالکل ایسا ہی. مگر مولائے کائنات ہونے کے باوجود بھی قمبر کو بھیج رہے ہیں. قمبر جاؤ بازار سے نیا کپڑا خرید کے لاؤ. نفیس لباس جو ہے قمبر کو دے رہے ہیں اور سادہ لباس اپنے لیے. قمبر نے کہا مولا یہ سادہ لباس میں پہنوں گا. کہا نہیں قمبر تم جوان ہو. سبحان یعنی مطلب سادگی. بات یہ ہے کہ آپ ذرا سوچیں جس کا مولا ایسا ہو اس کے غلام کیسے ہوں. کیا بات. ہمیں بھی اپنی سیرت کو دیکھنی چاہیے. میں نے آپ کو عرض کیا کہ امت مسلمہ جو ہے اگر آج جو ہے امیر المومنین کی معجزات کرامات اور فرامین کو ہی پڑھ کر اپنے مسائل کو حل کر سکتی جی. اور یہ تمام کی تمام جو ہے تعلیمات پیغمبر کی جو ہے عکاس ہے. علی علیہ السلام نہیں ہر چیز میں اپنا وہ لوہا منواتے ہیں وہ یہ کہتے ہیں. وہ کہتے ہیں میرے پاس جو کچھ بھی ہے وہ تعلیم کردہ پیغمبر سبحان ہے. اللہ. بے شک میں آگے بڑھاتا ہوں سلسلے کو. میں بھی کچھ کہنا چاہوں گا. کہیں مولا علی کا ذکر ہے اور ہم حضرت سے بھی سنیں گے لیکن میں یہ بتانا چاہ رہا ہوں قمر کا ذکر ہوا. ایک سرے سے مولا اور قمر گزر رہے ہیں. سامنے پہاڑ اپنی شکل میں نمودار ہے. جب گزر رہے ہیں جب اسی جگہ سے واپس آنے لگے تو وہ پہاڑ کالا سیاہ ہو چکا تھا. قمر نے پوچھا مولا یہ کیا ماجرا ہے. یہ پہاڑ جب ہم گزرے تھے تو اپنی شکل میں نمودار تھا اب اتنا کالا سیاہ کیوں ہو گیا کیا وجہ ہے. کہا قمر اس پہاڑ کو کیڑے اور مکوڑوں نے گھیرا ہوا ہے. کہا مولا اجازت ہو تو میں دیکھ کر آؤں. کہا جاؤ دیکھو. جب گئے تو واقعی اس پہاڑ کو کیڑے اور مکوڑوں نے گھیرا ہوا تھا. کہا مولا بے شک آپ نے حق فرمایا اس پہاڑ کو کیڑے اور مکوڑوں نے گھیرا ہوا ہے. کہا علی تو یہ بھی بتا سکتا ہے کہ اس میں کتنے نر ہیں اور کتنے مادہ ہیں. کیا فضائل ہے ماشاءاللہ. کیا بات ہے. میرے مولا چونٹیوں کی قطار جا رہی تھی. ایک شخص نے پوچھا کہ بھائی آیا یہ اس میں تعداد کتنی ہے بتا سکتے ہیں. آپ نے فرمایا میں تو یہ بھی بتا سکتا ہوں میں نر کتنا ہے مادہ کتنا ہے. تو علی کی یعنی لوگوں نے بڑی کوشش کی بہت کوشش کی کہ بھائی کسی طرح جو ہے علی کو جو ہے شرمندہ کرے نعوذ باللہ. لیکن جسے خدا جو ہے معزز کرنا چاہے اسے کوئی ذلیل نہیں کر سکتا. آپ یقین کریں مولا علی کے پاس ایک سوالیہ ہے. سوال کیا یا علی مجھے روٹی عطا کریں. حضرت سنیے گا مجھے روٹی عطا کریں. 5 بیٹا غلام قمر. مولا نے کہا اے قمر اس کو روٹی دے. قمر عرض کرتا ہے مولا روٹی تو کجاوے میں ہے. فرمایا اس کو کجاوا دے. عرض کی مولا کجاوا تو اونٹ پر ہے. کہا اس کو اونٹ دے. اب مولا اونٹ تو اونٹوں کی قطاروں میں بندھا ہے. کہا اس کو اونٹوں کی قطار دے. اب وہ فقیر اونٹوں کی قطار لے کے جاتا ہے کہتا ہے کیا سبھی ہے الحمدللہ. کیا بات ہے. میں مکمل کر دوں تو قمر نے فوراً جو ہے رسی کو چھوڑ دیا. کہا پوچھنے والے نے پوچھا رسی کیوں چھوڑا. کہا مولا یہ نہ کہیں کہ قمر سمیت دے دو. ذکر اہل بیت کیونکہ چل رہا ہے اور اہل بیت کی فضیلت پر ہم بات کریں تو یعقوب پیجی صاحب نے اہل بیت پر بھی شاعری کی. اہل بیت کی شخصیات پر بھی انہوں نے اشعار لکھے ہیں. پیجی صاحب میں چاہوں گا کہ ان کو بھی آپ شامل کریں اور ہم رہے نہ رہے یہ پروگرام ریکارڈ ہو گیا تھا. جی ٹھیک ہے میں بالکل کچھ اشعار پیش کرتا ہوں. جی. غم حسین نہیں ہے نہ صحیح حرمت رسول تو ہے. غم حسین نہیں ہے نہ صحیح حرمت رسول تو ہے. کوفی ہو کہ مکی یزید کے حامی گستاخ رسول تو ہے. حسین نے جب بیعت نہ کی یزید کے ہاتھ پر تو کہو. حسین نے جب بیعت نہ کی یزید کے ہاتھ پر تو کہو. جس نے بھی بیعت یزید کی خارج دین رسول تو ہے. بے شک بہت سہل تھی مفاہمت کی زندگی امام حسین کے لیے. بہت سہل تھی مفاہمت کی زندگی امام حسین کے لیے. مگر دین کی سربلندی کو سر کٹائے وہی آل رسول تو ہے. لب فرات پیاسا رہا خانوادہ رسول یہ تو دنیا نے دیکھا. لب فرات پیاسا رہا خانوادہ رسول یہ تو دنیا نے دیکھا. نانا کا امتی نہ رہے پیاسا یہی ایثار نواسہ رسول تو ہے. کون تھے وہ مسلمان جو قتل آل رسول دیکھتے رہے. کون تھے وہ مسلمان جو قتل آل رسول دیکھتے رہے. یزید کے حامی ہوں کہ خائف
मुजरम रसूल तो है। क्या बात है, क्या बात है। बहुत बहुत खूब। माशा और औरंगजेब साहब हमारे साथ मौजूद है, मोहम्मद औरंगजेब कुरैशी साहब, मैं चाहूंगा कि चंद अशआर आप भी आज के इस मुआशरे के हवाले से नौजवानों के लिए। बिस्मिल्लाह। बिस्मिल्लाह। मुझे अपना नंबर नहीं, मैं आपको फॉरवर्ड कर वफा के दिल के सहारे अली अली वाह वाह वाह। पहले नजर की आँखें का तारा अली अली। सुभान अल्लाह। अहले वफा के दिल का सहारा अली अली। और रहमत ने ले लिया मुझे आगोश दूर में। क्या बात। रहमत ने ले लिया मुझे आगोश दूर में। जब मैंने रो के पुकारा सुभान अल्लाह। अली अली। जब मैंने रो के पुकारा अली अली। क्या बात है, क्या बात है। माशाल्लाह माशाल्लाह, बहुत क्या खूब। बात और है। इस्लामाबाद से एक कॉल है जी, उसको भी हम अपनी ट्रांसमिशन में शामिल करते हैं जी। अपना नाम बताइएगा हजरत। अस्सलाम वालेकुम। ऑडियो पढ़ाइएगा टेक्निकल स्टाफ जी। आपका नाम सर? मोहम्मद इरफान। खुश आमदीद कहेंगी, हमारा है रमजान ट्रांसमिशन में। कोई सवाल आपका सर? आपकी आवाज सर जी ब्रेक हो रही है। जी जी पूछिए। ये टेलीविजन सेट का वॉल्यूम कम कीजिएगा इरफान साहब। आपका राब्ता गालबन मुंतका हो रहा है। काइंडली दोबारा बोलिएगा। लाइन ड्रॉप हो गई है इरफान साहब, आपकी लाइन ड्रॉप हो गई है। आपकी जो वॉइस थी उसमें बहुत नॉइस था, क्योंकि शायद आपका अच्छा दोबारा नात आप सुनना चाहते हैं। चलें चलें जी, दोबारा हम आपको अशार सुनवा देते हैं। हमारे साथ फराज कादरी साहब मौजूद हैं, क्योंकि ये भी आज आए हैं तो हैदराबाद से आए हैं जी। आपसे 2 मिनट है फराज आपके पास, सुनाइए। इस्लामाबाद से भी फरमाइश हुई है सर। बांधे हाथों की मेरी लाज निभाए रखना। सुभान अल्लाह। मेरे सरकार मेरी बात बनाए रखना। क्या बात है। सुभान अल्लाह। बांधे हाथों की सदका ज़हरा का अली का हसन का सदका
صدقہ زہرا کا علی کا حسن کا صدقہ ماشاءاللہ ماشاءاللہ. اور ایک کال ہم کشمیر سے شامل کرتے ہیں، پھر ہم آگے بڑھاتے ہیں. جی سر آپ سن سکتے ہیں؟ السلام علیکم. السلام علیکم. جی آپ اپنا نام بتائیے گا. وعلیکم السلام. جی بی بی نام بتائیے گا اپنا اور کیا سوال آپ پوچھنا چاہ رہی ہیں؟ میرا نام نشان کاشف ہے. جی میں بس اس شو کی تعریف کرنا چاہتی ہوں. ماشاءاللہ آپ لوگوں کے گیسٹ بہت اچھے ہیں اور بہت شکریہ. اس طریقے سے آپ لوگ شو کنڈکٹ کر رہے ہیں، مجھے بہت پسند آ رہا ہے. میں اور میرے ہسبینڈ ہم لوگ یہی دیکھ رہے ہیں ابھی کب سے. ماشاءاللہ بہت اچھی طریقے سے آپ لوگوں نے شو کنڈکٹ کیا ہے. بہت شکریہ. شکریہ. بہت شکریہ آپ کا بی بی. آپ نے ہماری جو یہ نشریات ہے آپ نے حوصلہ افزائی کی، آپ کا بہت شکریہ. ابھی کیونکہ ہم اختتام کی طرف جا رہے ہیں تو آپ نے اختتام بھی ضرور دیکھنا ہے. بہت شکریہ آپ کا. آگے بڑھاتے جی اس سلسلے کو. خاتون کشمیر سے تھی. مولانا صاحب فضائل علی پر ہم بات کر رہے تھے، آپ ذرا فضائل کو آگے بڑھائیں تو پھر ہم رانا سے مولا علی کی منقبت سنیں گے اور کیا سناتے ہیں، پھر ہم اختتام کی طرف جائیں گے. بسم اللہ. پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں زینوا مجالسکم بذکر علی ابن ابی طالب، جی کہ تم لوگ اپنی مجلسوں کو زینت دو ذکر علی ابن ابی طالب. کیا بات ہے، کیا بات ہے. فإن ذکرہ ذکری، کیونکہ علی کا ذکر میرا ذکر ہے. وذکری ذکر اللہ، میرا ذکر خدا کا ذکر ہے. وذکر اللہ عبادہ، خدا کا ذکر عبادت ہے. کیا بات. پیغمبر کی حدیث سے یہ تو ثابت ہو گیا ذکر علی بدعت نہیں ہے، واہ واہ. ذکر علی عبادت ہے، فضیلت ہے. دوسری بات یہ ہے، دیکھیے حضرت علی علیہ السلام کی شخصیت جو ہے ایک ایسی ہستی کی ہے کہ اسلام کے دامن میں اس کے سوا کیا ہے، ایک ضرب ید اللہ، ایک سجدہ شبیر ہے. حضرت علی علیہ السلام وہ ہستی کہ جنہوں نے اسلام کی اور امت مسلمہ کے لیے رہنما اصول چھوڑے ہیں. آج بھی نجب اشرف میں آپ کا روزہ انور موجود ہے. اور اس کے ساتھ ساتھ جو ہے مثلا ابھی ایک کرامت جو ہے، جب داعش نے عراق پہ جو ہے نا قبضہ کیا، داعش کا تسلط تھا عراق کے اوپر، اس وقت جو ہے یعنی ایک ایسا شخص جو ہے جو کہ بالکل ہی فیشنیبل سا نوجوان وہ گاڑی میں بیٹھا ہوا ہے. مریم کال کر رہی ہیں کراچی سے. جی مریم خوش آمدید کہیں گے شو میں، آپ سن سکتی ہیں. جی وعلیکم السلام. کوئی سوال ہے مریم آپ کا؟ جی مجھے جو ہے فرمائش کرنی تھی، کوئی منقبت یا جو کوئی اچھی سی نعت پڑھوا دیجیے گا. ٹھیک ہے، منقبت آپ کو ہم آپ کی فرمائش پوری کر دیتے ہیں بی بی. منقبت آپ کو سنواتے ہیں. بہت شکریہ مریم آپ کا، بہت شکریہ. جی سر. تو وہ فیشنیبل سا نوجوان ہے، وہ گاڑی میں بیٹھا ہوا ہے، اور ایک جو ہے دینی جو ہے نا مثلا ایک عالم دین ہے وہ بھی بیٹھا ہوا ہے. اچھا داعش نے جو ہے نا وہ ایک جگہ پہ ان کی چوکی تھی، گاڑی روک دی، اور وہ آپ کو معلوم ہے عراق میں نا خیالی تصویریں جو ہے نا لوگوں نے بنائی ہوئی، خیالی تصویریں ان کے اپنے حساب سے. اب وہ کہنے لگے ایسا کرو، آؤ علی سے بیزاری کا اظہار کرو، اپنی جان بچاؤ ورنہ تم سب کو قتل کر دیں گے. کیا بات. تو وہ فیشنیبل نوجوان وہ عالم سے پوچھ رہا ہے کہ بھائی یہ بتائیں کہ ابھی شریعت مقدسہ کیا کہہ رہی ہے، کہ آیا میں علی سے بیزاری کا اظہار کروں یا اپنی جان بچاؤں. تو وہ کہنے لگا، عالم دین نے کہا بھائی مصلحت ہے، دین نے تقیہ رکھا ہوا ہے، جان بچاؤ. تو وہ فیشنیبل نوجوان کہنے لگا کہ میں مرتے مر جاؤں گا، میں علی سے دشمنی کا اظہار نہیں کروں گا، علی سے برات کا اظہار نہیں کروں گا. تو اتنے میں جو ہے نا وہ ایک آدمی جا رہا تھا اور کہہ رہا تھا جی علی سے ہمارا کوئی واسطہ نہیں، وہ اپنی جان بچا رہا تھا. جب اس نوجوان کی باری آئی اس نے کہا تم بھی جہنمی، تمہارا گرو بھی جہنمی، علی میرے مولا ہیں، علی میرے امام ہیں. اس کے بعد داعش نے اس کو میدان میں کھڑا کیا اور چاروں طرف سے گولیاں ماری، اور جانے سے پہلے اس نے عالم دین کو اپنا بٹوا دیا، اپنا سامان دیا کہ فلاں جگہ پہ میرا گھر ہے اور میرے یہ امانت جو ہے آپ نے پہنچا دینی اور میری موت کی خبر بھی پہنچا دینی. سبحان اللہ. سیالکوٹ سے ایک کال بھی شامل کرتے ہیں. جی سر نام بتائیے گا اپنا. السلام علیکم. کمال ہے، بہت دور سے کال ہے. السلام علیکم. وہ نا میں جب ٹی وی لگایا تھا تو وہ نعت میں کہا آپ کہاں، یہ نعت بڑی مہربانی سر بالکل سنواتے ہیں آپ کو. سیالکوٹ سے آپ نے کال کی. بہت شکریہ آپ کا، بہت شکریہ. جی سر. اس کے بعد جو ہے علامہ صاحب آپ علیہ السلام کے بارے میں اب فضائل بات ہو رہی ہے،
تو ان کی کنیت ہے ابو الحسن، اور ابو الحسن سے ابو التراب کی جیسے کنیت آئی ان پر، میں اس کے اوپر بات کر رہا ہوں، پہلے یہ واقعہ مکمل کر لوں. تو ابو تراب جو ہے وہ آپ کو کیوں کہتے ہیں جی، تو لہٰذا جو ہے پھر اس نوجوان کو جو نا سامنے کھڑا کیا، گولیاں مار دی. اب وہ عالم شوق میں رہ گیا کہ میں ایک دینی مثلا طالب علم ہوں، میں ایک عالم ہوں، اور میں جو ہے وہ حق نہیں ادا کر سکا جو ایک فیشنیبل نوجوان جو ظاہری طور سے، کیا بات، یعنی ہم کسی کو بالکل ہی ڈیگریڈ کرتے ہیں نا، سمجھتے ہیں بھائی یہ کسی کام کا آدمی نہیں ہے، مگر معاشرے میں ہر آدمی کے اندر کوئی نہ کوئی ظرف ہے. بہرحال اس کے بعد وہ اس علاقے میں گیا، دیکھا چھوٹی سی ایک بچی جو ہے، اس سے پوچھا بھائی یہ تصویر دکھائی، یہ کون ہے؟ کہا یہ میرے بابا ہیں. کہا کہاں ہے یہ؟ کہا جی وہ یہ تو اندر گھر میں موجود ہے. تو وہ کہنے لگا شاید یہ بچی کا دماغ خراب ہے، ان کو نہیں پتا اس کے بابا کو قتل کر دیا گیا. آپ کی یہ بولنا لاہور سے پسند آ گیا. آپ کے لیے سوال آیا ہے لاہور سے. السلام علیکم سر. وعلیکم السلام. نام بتائیے گا اپنا اور سوال بتائیے گا سر. وقاص احمد میرا نام. جی جی بتائیے وقاص. میرا نام وقاص احمد ہے. جی وقاص. اور میں حضرت علی کے بیٹے کی بات کر رہا تھا. جی حضرت علی کے بیٹے کی بات کر رہے تھے. جی آگے بتائیے سوال آپ کا کیا ہے. وہ آج کا خرچہ کر رہے ہیں جو آج تک ڈاکٹر جو والے گانا بتاتے ہیں جی سرکار کے بیٹے جی سے بتاتے تھے. جی بتائیے آگے. جی اور وہ جب یہ بارے کے ڈاکٹر سب کر رہے ہیں کر رہے ہیں ڈاکٹر سرکار کے بیٹے کے لیے باہر ان کے بارے میں بتایا گیا. سرکار کے بیٹے کا نام بھی اگر بتا دیں آپ. سر وہ میرے نہیں ہے. ٹھیک ہے. سرکار کے بیٹے آج کل سب کر رہے ہیں ڈاکٹر وغیرہ. جی چلے ٹھیک ہے. بہت شکریہ آپ کا سر، بہت شکریہ آپ نے لاہور سے کال کی. جی مولانا صاحب. تو لہٰذا اس کے بعد جو ہے وہ کہا جی ٹھیک ہے بابا کو بلاؤ اگر بابا گھر میں موجود ہیں. تو دیکھا تو وہی نوجوان جسے ہم نے اپنی آنکھوں سے دیکھا تھا کہ وہ مر چکا ہے، وہ جو ہے اسٹک ہاتھ میں لے کے وہ آ گیا. کیا بات. اور وہ بڑے حیران ہوئے کہ بھئی ہمارے سامنے داعش نے تمہیں قتل کر دیا تھا، تم زندہ سلامت کیسے آ گئے؟ کہا شیخ تو نے وہ دیکھا جو تجھے نظر آیا. واہ واہ واہ. حقیقت جو میرے ساتھ ہوا میں تجھے بتاتا ہوں. جب میرے کو داعش نے گولیاں ماری میں حضرت علی علیہ السلام کی آغوش میں جا چکا تھا. کیا بات، کیا بات ہے، کیا بات. اور ہر اس جگہ جہاں مجھے گولی لگی تھی مولا ہاتھ پھیرتے چلے گئے، میں شفا یاب ہوتا چلا گیا. آخر میں ایک جگہ مولا نے چھوڑ دی، کہا اگر اس کو بھی میں شفا دے دوں گا تو لوگ تجھے جھوٹا سمجھیں گے. واہ 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 واہ. تو کہنے کا مقصد یہ کہ علی کی محبت جو ہے دنیا میں نہیں آخرت میں بھی کام آتی ہے. اور اس کے ساتھ ساتھ یہ جو ابو تراب کیوں کہتے ہیں، جی خلیفہ وقت کا دربار ایک یہودی کو پکڑ کے لاتے ہیں جی اور کہتے ہیں بھائی تم ایسا کرو کلمہ پڑھو. وہ کہتا جی میں کلمہ نہیں پڑھتا. کہ کلمہ نہیں پڑھتا تو تجھے قتل کریں گے. تو کہا ٹھیک ہے کوئی آخری خواہش ہے تمہاری؟ کہا میری خواہش ہے مجھے پیالے میں پانی پلا دو. کیا بات. پانی لے کے آئے، پانی کا پیالہ ہاتھ میں ہے. اب وہ کہہ رہا ہے جی آپ جو ہے وعدہ کریں جب تک میں پانی نہ پیوں مجھے قتل نہیں کریں گے. تو وہ کہنے لگا ہم مسلمان ہیں بھائی، ہم تجھے پانی پینے دیں گے. کہا نہیں آپ وعدہ کریں جب تک میں پانی نہیں پیوں مجھے قتل نہیں کیا جائے گا. انہوں نے کہا بھائی مسلمان ہیں پانی پینے دیں گے. کہا نہیں آپ دربار کو گواہ بنا کر کہیں جب تک میں پانی نہ پیوں مجھے قتل نہیں کیا جائے گا. تو اتنے میں جو ہے اس نے کیا کیا، وعدہ لے لیا خلیفہ وقت سے اور پانی کو انڈیل دیا زمین پہ. کچی زمین تھی، پانی زمین پی گئی. اب وہ چیلنج کر رہا ہے کلمہ میں پڑھتا نہیں، وعدہ تم پورے دربار کو بنا کے کر چکے ہو. اب وہ مشکل پڑی تو مشکل کشا یاد آیا. کبھی علی کو بلا کے لائیں. حضرت علی آئے اور پوچھا بھائی تو کلمہ نہیں پڑھتا؟ کہ نہیں پڑھتا. پیالے کو لے کے گئے زمین کے قریب اور زمین سے کہا تو تراب ہے میں ابو تراب ہوں. بیٹے پہ لازم ہے باپ کا کہنا مان. پورے دربار نے دیکھا زمین نے پیالے میں پانی انڈیلا. وہ شخص پکار کے کہتا اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ. تو حضرت علی علیہ السلام جو ہے ابو تراب جو ہے آپ کا جو ہے لقب ہے. اور اس کے علاوہ آپ کی یعنی شان کے بارے میں وَيَقُولُ الَّذِينَ كَفَرُوا لَسْتَ مُرْسَلًا قُلْ كَفَىٰ بِاللَّهِ شَهِيدًا بَيْنِي وَبَيْنَكُمْ وَمَنْ عِندَهُ عِلْمُ الْكِتَابِ. اے نبی جو ہے ایک اللہ آپ کی گواہی کے لیے، یہ کافر کہتے ہیں تو اللہ کا نبی نہیں، تو اللہ کا رسول نہیں، تیری گواہی کے لیے ایک اللہ کافی ہے، ایک وہ کافی ہے جو کل کتاب کا علم جسے دیا گیا ہے. مفسرین فرماتے ہیں اس آیت کی تفسیر میں جو
ہستی مراد لی ہے وہ علی ابن ابی طالب علیہ السلام کی ذات. سبحان اللہ. کیا بہت بات خوب. ہے، تو ہم سبحان. اختتام کی طرف جاتے ہیں سر, کیونکہ ذکر اہل بیت ہو رہا ہے جی. تو میں چاہوں گا کہ اینڈ کر دیں سر آج. جیسے علامہ صاحب نے فرمایا, تبھی تو یہ کہتے ہیں علی ورگا زمانے تے کوئی پیر ویکھا مینوں, علی ورگا زمانے تے کوئی پیر ویکھا مینوں, علی باج محمد دا کوئی پیر ویکھا مینوں, علی ورگا زمانے تے کوئی پیر ویکھا, علی ورگا زمانے دے کوئی پیر ویکھا مینوں. کیونکہ پنجاب سے بہت کالیں آئیں گے, اس لیے میں پنجابی بھی پڑھ رہا ہوں, تو آپ لوگ سمجھیے گا کیا کہتے ہیں. ہاں علی 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 علی
अली ऊंची जात अली ऊंची जात अली 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 ऊंची जात अली कायनात अली अली जितन की सेवी दी ना अली जितन की सेवी दी ओ जागीर विखा मैनो अली वर्ग ज़माने कोई भी अब मौला अली के दो लक़ब है, वैसे कई लक़ब है लेकिन एक लक़ब है ये दुल्ला, अल्लाह का हाथ, एक लक़ब है वजुल्ला, अल्लाह का चेहरा। सुनिएगा हाँ ऐदा हक या दुल्ला मौला ऐदा हक या दुल्ला चेहरा वजुल्ला ऐदी सूरत जई कोई ऐदी सूरत जई कोई और तस्वीर में खाना नो अली वर्ग ज़माने और मैं यहाँ बात खत्म कर रहा हूँ। हर दौर में कोशिश तो बहुत की गई लेकिन पूजे के मुकद्दर में समंदर नहीं आया। हैदर को वाला खाक समझ पाएगी दुनिया, दुनिया की समझ में तो कलंदर नहीं आया। अली वर्ग ज़माने पे कोई वीर रेगा मैं काबे च विलादत मस्जिद च शहादत अली वर्ग की सेवी दी ओ तातीर विखा मैनो अली वर्ग ज़माने पे कोई वीर अली बाज मोहम्मद दा कोई वीर विखा मैनो अली वर्ग ज़माने या अली कह के कदम अपना बढ़ा देते हैं, रास्ते खुद ब खुद मंजिल का पता देते हैं। या अली हमको तो आपकी हद नहीं मिलती कि लोग कहते हैं कि हम हद से बढ़ा देते हैं। ऊंची बात अली भी है कायनात अली भी है अली जितनी की सेवी दी ना 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 अली जितनी की सेवी दी और जागीर लिखा मैनो अली वर्ग ज़माने ते कोई पीर रेगा क्या बात है। और स्क्रीन पर जो नंबर मौजूद है आप इस पे कॉल करें और हमारी नशरियात में शामिल हो। लेकिन अभी वक्त हुआ चाहता है इख्तिताम का। आप कल कॉल कीजिएगा और हमारी ट्रांसमिशन में ज़रूर शामिल हो जाइएगा। मुझे साजिद हुसैन और हमारी टीम को इजाज़त दीजिए, आपसे मुलाकात होगी कल। अल्लाह हाफ़िज़।